अस्सलाम वालेकुम। आज हम खारे ज़िंदगी की एक और न्यू एपिसोड के साथ दोबारा हाज़िर हैं। हर एपिसोड की तरह आज भी हम पहले अपने कमेंट्स रीड करेंगे जो भी आप लोगों ने हमें फ़ेसबुक पे कमेंट्स दिए थे, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी आज की एपिसोड। तो चलें देखते हैं कि किस किस ने क्या क्या कमेंट किए, किसको क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या नहीं। वन मोर थिंग विच आई वांटेड टू डिस्कस इज़ कि लास्ट एपिसोड यूट्यूब पे आई थी तो काफ़ी लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा रिएक्शन दिया। कुछ लोगों ने बोला यूट्यूब पे आवाज़ बहुत बुरी है और कुछ लोगों ने कुछ बोला। तो द थिंग इज़ कि हम लोगों ने आपको पहले भी बताया था, कुछ सेंसिटिव कंटेंट है जो एफबी हमें अलाउ नहीं करती है कि हम वहाँ पे पोस्ट कर सकें। सिर्फ उसी कंटेंट को यूट्यूब पर ऐड किया जा रहा है, बाकी सारी एपिसोड्स आपको ऑलरेडी फेसबुक पर मिल रही हैं। तो भाई ऐसे ना किया करें, अगर कोई मजबूरी चल रही है तो उसको देखें, क्योंकि वो एपिसोड अगर हम फेसबुक पे अपलोड कर ही नहीं सकते तो इसका मतलब आप वो एपिसोड पढ़ ही नहीं सकते। यूट्यूब पे देने का ये मकसद होता है कि वो मिस ना हो और आप लोगों को वो यूट्यूब से मिल जाए, इसलिए यूट्यूब पे दी जाती है ये एपिसोड। बाकी हम अपनी पूरी ट्राई करेंगे कि सारी एपिसोड्स हम फेसबुक पर ही दिया करें, लेकिन अगर कुछ सेंसिटिव एपिसोड्स होती हैं तो वो हमें देनी पड़ेगी यूट्यूब पे। तो थोड़ा सा कोऑपरेट आप भी हमारे साथ करें। अब चलते हैं हम अपने कमेंट्स की तरफ। सबसे पहले कमेंट किया है नैयर शान, एक इमोजी शेयर की है। चांद लाडी ने भी इमोजी, और उफ़क अरसलान को भी अच्छा लग रहा है नावल। इसके बाद इब्राहिम ने किया है, आपका नावल बहुत अच्छा सारा पढ़ा है, मगर जब से यूट्यूब पर आ रहा है नावल का मज़ा ख़राब हो गया है। प्लीज़ आप एफबी पर ही पोस्ट करें। जिनका मुकम्मल पैकेज नहीं होता वो क्या करें। इब्राहिम, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम सारे एपिसोड्स आपको फेसबुक पर दे सकें, लेकिन अगर कुछ छोटे मोटे इश्यूज आते हैं तो अगर एपिसोड फेसबुक पे आ ही नहीं सकती तो फिर उसको पढ़ने का एक ही ऑप्शन बचता है, वो यूट्यूब है। तो फिर हमें मजबूरी में ये करना पड़ता है, हम अपनी खुशी से नहीं कर रहे लेकिन थोड़ा सा मजबूरी में हमें करना पड़ता है। देन सोनिया जहरा बोल रही हैं लिंक लिंक तो आपको दे दिया होगा कमेंट में। इसके बाद बुशरा बिल्कुल, तनवीर बोल रहे हैं हमें भी दें क्या लिंक, और रमाना तक भी बोल रही है नावल पढ़ने का अब मज़ा आ रहा है, प्लीज़ इधर ही अपलोड करें, यूट्यूब पे मज़ा नहीं आता, सारा मूड ख़राब हो जाता है। मानो तक भी थोड़ा सा कोऑपरेट करें, हम भी कोशिश कर रहे हैं सारी एपिसोड्स फेसबुक पर ही देंगे, पर कभी कभी अगर इशू आएगा तो वो सिर्फ यूट्यूब पे आएगी। फिर हमें शुमाला जट बोल रही है इधर ही अपलोड कर दे, उधर पढ़ने में मज़ा नहीं आता। सहा चौधरी कह रही हैं यूट्यूब का लिंक इधर चेक किया है, 42 किस्त नहीं अपलोड हुई, 41 तक एक साथ हैं, वो भी अपलोड कर दी थी हमने उसके बाद। शेर हमीद बोल रहे हैं एहसन बोल रहे हैं आप जब एफबी पर अपलोड करेंगे जब ही पढ़ेंगे, पता नहीं कि आपको किसने मशवरा दिया इतना आला नावल यूट्यूब पर अपलोड करने का। मशवरा किसने दिया, ये थोड़ी सी मजबूरी है एहसन, थोड़ा सा कोऑपरेट करें प्लीज़। फिर बोल रही हैं साहा चौधरी इसका दूसरा हिस्सा कब आएगा, आ गया। बिशरा अफजल कह रही हैं प्लीज़ थोड़ी जल्दी एपिसोड दिया करें, बहुत टाइम लगाती हैं आप, ट्राई कर रहे हैं। सबा परवेज़ बोल रहे हैं आप एफबी पे क्यों नहीं पोस्ट करती, बस वही रीज़न आपको स्टार्ट में बताइए। मोहम्मद तलहा कह रहे हैं आप एफबी पर एपिसोड दे दें। नशीन बोल रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त एपिसोड थी, अमेजिंग। मंसूर की कितनी दर्दनाक मौत, मंसूर का इसके गुनाहों की मंजर में दी। हाँ जी, मंसूर को उसको गुनाहों की सज़ा मिल गई है, और जो कुछ उसने किया था उसकी बेस पे इतना तो बनता था। तो ये थे आप सबकी रिव्यूज़ हमारी लास्ट एपिसोड पे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ, उम्मीद है आपको ये एपिसोड भी बहुत पसंद आएगी। सोम, सोम उठो। ओह गॉड, मैंने सोम पे नींद की गोली दी थी ताकि वह स्ट्रेस ना ले और आराम कर सके। अब ये कैसे उठेगी। कॉल पर सब सुनने के बाद मिर्ज़ा मुबीन का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। आज वो खुद को 25 साल पहले वाला बेबस मुबीन समझ रहे थे, जिसने इस बेबसी के हाथों एक गलत फ़ैसला लिया था, जिसके चलते आज अपनी बेटी ही इस फैसले की भेंट चढ़ रही थी। बेगम कुलसूम के ना उठने पर वो फ़ौरन से मंजर को कॉल मिलाने लगे। जो भी था, अब अपनी बेटी इन्हें जल्द अज जल्द चाहिए थी। शादी एक हफ्ता बाद में होनी थी। ये सब जानने के बाद तो वो कभी भी इस शादी के लिए तैयार नहीं होने वाले थे। मुझे मेरी बेटी को इन्हीं 2 दिनों में यहाँ से लेकर बहुत दूर चले जाना है।
مگر منظر وہ مسلسل پریشانی سے کمرے میں ٹہلتے بڑبڑا رہے تھے۔ منظر کو پتہ چلا تو وہ میری بھی جان لے لے گا اور میری بیٹی کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ نہیں، امید کو فی الحال اکیلے ہی یہاں سے دور جانا ہوگا اور اس کا انتظام مجھے کل ہی کرنا ہوگا۔ پھر موقع ملتے ہی میں اور سوم بھی اس کے پاس چلے جائیں گے۔ اگر ایسے گیا تو منظر کو پتہ چل جائے گا، کچھ بھی ہو وہ مجھے جانے نہیں دے گا۔ مجھے ہر چیز کو یہاں ایک طریقے سے ختم کرنا ہوگا۔ ایسے منظر کو شک بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ صحیح رہے گا۔ وہ منٹوں میں ساری پلاننگ کرتے منظر کو کال ملانے لگے جو وہ پک نہیں کر رہا تھا۔ منظر نے امید کو اپنے کمرے میں لے جا کر نرمی سے بیڈ پر لٹایا تھا۔ سارے راستے وہ امید کا سر اپنی گود میں رکھے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے بیٹھا رہا، جیسے ہاتھ چھوڑنے پر وہ کہیں غائب ہو جائے گی۔ اس نے ابھی تک امید کے موم ڈیڈ کو خبر نہیں دی تھی۔ وہ کچھ وقت صرف اس کے ساتھ اکیلے گزارنا چاہتا تھا۔ امید کو بیڈ پر لٹاتے اس نے انٹرکام پر ملازمہ کو بلایا۔ سب سے پہلے وہ امید کو اس اسٹریس سے آزاد کروانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے وہ اس کے ہوش میں آنے کا بھی انتظار نہیں کر سکتا تھا اور اپنے ڈریس سے بھی اسے خون کی سمیل دور کرنی تھی۔ اس لیے وہ ملازمہ کو امید کا ڈریس چینج کرنے کا حکم دیتے خود بھی فریش ہونے چلا گیا۔ ملازمہ مشکوک نظروں سے اپنا کام کرتی رفو چکر ہوئی۔ ملازمہ کے جاتے ہی وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اس کی زندگی کی واحد عورت تھی جس کو اس نے پہلے اپنی پرسنل سپیس میں جگہ دی تھی اور اب اپنے کمرے تک لے آیا تھا۔ یہ احساس ہی عجیب تھا کہ اس کمرے میں وہ کسی اور کا وجود دیکھ رہا تھا اور اس وجود پر اپنا اور اس کمرے کا حق سوچتے اس کے دل میں عجیب سی سرشاری دوڑ گئی۔ اپنے بالوں کو ڈرائر سے خشک کرتے شیشے میں سے وہ مسلسل امید کے چہرے کو دیکھتا کسی گہری سوچ میں تھا۔ امید اس کے کپڑوں سفید شرٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس تھی۔ امید کے جسم پر اس کو اپنا لباس اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ جس پر سے وہ نظر ہٹا ہی نہیں پا رہا تھا، نہ ہٹانا چاہتا تھا۔ اپنی سوچوں کے تسلسل کو توڑتا ڈرائر کو واپس رکھتے وہ امید کے پاس آتا، بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے، ایک ٹانگ بیڈ پر رکھتے آدھا لیٹا تھا۔ امید کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اپنے ہاتھ سے ہلکے ہلکے رب کرنا شروع کیا، جیسے وہ چاہتا تھا کہ اب وہ ہوش میں آ جائے۔ وہ کچھ وقت پہلے کی اپنے باپ کی باتوں کو ذہن سے نکالنا چاہتا تھا۔ وہ امید سے بات کرنا چاہتا تھا، اس کو بہت کچھ بتانا چاہتا تھا، اس سے بہت کچھ سننا چاہتا تھا، مگر بار بار اس کی ماں کا چہرہ اس کے سامنے آ رہا تھا جو اسے تکلیف دے رہا تھا۔ اپنے باپ کو سزا دے کر بھی اسے سکون نہیں آ رہا تھا۔ اس سب کو بھولنے کے لیے اگر کچھ واحد حل نظر آ رہا تھا تو وہ یہ لڑکی تھی جو اس وقت اس کے بستر پر اس کے پہلو میں لیٹی اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ امید کے ہاتھ کو لبوں کے قریب کرتا اس نے اس کی مہک کو اپنی آنکھیں بند کرتے ایک گہری سانس کھینچتے محسوس کیا۔ کئی چونٹیاں کیڑے مکوڑے امید کے بیڈ پر آ چکے تھے۔ وہ مسلسل امید کی میکسی پر چڑھ رہے تھے۔ وہ پیچھے ہو کر خود کو بچانا چاہتی تھی تو چیخ کر کسی کو مدد کے لیے پکارنا چاہتی تھی، مگر اس کا ہاتھ اس بوڑھے انسان کے ہاتھ میں تھا جس سے وہ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، جو اس کی بے بسی کو دیکھتے مسلسل کہے لگا رہا تھا اور اس کا ہاتھ چھوڑنے کے بجائے اس پر مسلسل اپنا دباؤ بڑھا رہا تھا۔ اس کو ہوس بھری نظروں سے دیکھتے رب کر رہا تھا۔ دور ہونے کی جدوجہد میں اس خوفناک چہرے والے بوڑھے شخص کو بہت غصہ آیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا۔ ایک چیخ کے ساتھ وہ اس بے ہوشی سے اٹھی۔ منظر جو امید کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے اس کی مہک کو محسوس کر رہا تھا، اچانک سے امید کے ہاتھ میں ہوتی حرکت کو دیکھتے وہ چونکا۔
اس کو ہوش آ رہا تھا۔ اس نے امید کے چہرے کو دیکھا مگر وہ ابھی بھی بے ہوش تھی۔ وہ مسلسل اپنا سر دائیں بائیں ہلاتی اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ جو اس کے ساتھ ہوا ہے وہ اس کے صدمے کے زیر اثر ہے اور اب اس کا دماغ جاگنا شروع ہو چکا ہے۔ امید، امید، تم ٹھیک ہو؟ بالکل، آنکھیں کھولو۔ وہ اس کے چہرے کے تناؤ کو دیکھتے اپنے ہاتھوں میں اس کے چہرہ لیتے اسے جگانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ ایک چیخ کے ساتھ آنکھیں کھول گئی۔ اپنے سامنے کسی بوڑھے کے بجائے منظر خود پر جھکے دیکھ اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ سیکنڈز میں وہ اس کو پیچھے دھکیلتے اٹھ بیٹھی۔ منظر اس دھکے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ تھوڑا پیچھے ہوا تھا مگر خود کو سنبھال گیا۔ وہ منظر کو اگنور کرتے جلدی سے کمرے میں ارد گرد دیکھنے لگی۔ وہ بوڑھا کہیں نہیں تھا، کہیں بھی اس پر چونٹیاں، کیڑے مکوڑے کچھ نہیں تھا۔ چونٹیوں کے خیال پر جلدی سے اس کی نظر اپنے ڈریس پر گئی۔ ڈریس بدل چکی تھی۔ وہ ابھی بھی شوق میں تھی، پر آہستہ آہستہ اسے سب یاد آ رہا تھا اور آخر میں اس کو یاد آیا تھا کہ منظر اس کمرے میں آیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اسے بچا لے گا، تو کیا وہ بچ گئی ہے؟ منظر نے اسے بچا لیا ہے؟ اس نے چہرہ اٹھایا اور منظر کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں یہاں کیسے؟ میں کہاں پر ہوں اور آپ یہاں؟ اتنی دیر بعد منظر کو اس کی آواز سن کے سکون ملا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ صدمے میں ہے اور ان سب باتوں کو ہضم کرنے میں اور ان کو بھولنے میں اسے کافی وقت لگے گا۔ تم ٹھیک ہو امید؟ سب ٹھیک ہے، میں نے تمہیں بچا لیا ہے، تم سیف ہو اب۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اشارے کے ساتھ آہستہ آہستہ بولتے اسے ریلیکس کر رہا تھا۔ جتنا وہ ڈری ہوئی نظر آ رہی تھی وہ کسی بھی وقت پینک کر سکتی تھی۔ پلیز دور رہیے۔ منظر نے اس کے پاس ہونا چاہا جب وہ فوراً دوبارہ بولتی پیچھے ہوتی خود میں سمٹ کر بیٹھی۔ منظر نے زور سے آنکھیں میچی تھی۔ اسے پسند نہیں آیا تھا۔ وہ ڈری ہوئی تھی مگر وہ اس کو خود سے دور ہونے کا کہنے کا حق نہیں رکھتی تھی۔ وہ خود غرض ہوا تھا مگر پھر بھی اس نے تحمل رکھا۔ اوکے اوکے، تم ریلیکس ہو جاؤ۔ کچھ کھاؤ گی؟ تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ کیا کھاؤ گی؟ میں ابھی منگواتا ہوں۔ تم سیف ہو بالکل اور میرے گھر پر ہو۔ صبح کا ذکر سنتے امید کی ذہن میں اپنی موم کا خیال آیا۔ مجھے گھر جانا ہے پلیز، میرے موم ڈیڈ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ وہ جلدی سے اسے دیکھتی پریشان ہو کر بولی، میں تمہیں خود گھر لے جاؤں گا امید، تم ریلیکس ہو جاؤ پہلے، ایسے پینک کرو گی تو کیسے لے جاؤں گا تمہیں؟ وہ بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے اسے اپنے الفاظ کے سحر میں لے رہا تھا۔ مگر مجھے گھر جانا ہے، آپ پلیز سمجھیں۔ وہ سسکی تھی اور ایک بار پھر نظر جب ڈریس پر گئی اس نے فوراً سے سر اٹھایا۔ میری ڈریس؟ جملہ ادھورا چھوڑتے امید کی آواز سخت اور آنکھیں اسپاٹ ہوئی تھیں۔ منظر اس کے چہرے کے تاثرات کو بدلتے نوٹ کر چکا تھا اور سوال کی نوعیت بھی اچھے سے سمجھ چکا تھا۔ تمہاری ڈریس خراب ہو گئی تھی، میں نے ملازمہ کو کہہ کر بدلوائی ہے۔ منظر کے جواب پر وہ تھوڑی ریلیکس ہوئی مگر اس کا چہرہ ہنوز سخت تھا۔ میں اپنے فیانسے سے ملنے جا رہی تھی مگر مجھے کڈنیپ کر لیا گیا اور پھر مجھے آپ بچا لیتے ہیں۔ یہ نہ کوئی فلم ہے اور نہ میں کوئی ہیروئن، تو میں جان سکتی ہوں آپ وہاں کیسے پہنچے؟ اس سچویشن میں وہ امید کی حاضر دماغی اور یہ سوال ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ یہ سچ تھا کہ وہ لڑکی سے متاثر کرتی تھی۔ آپ کے سامنے آپ کا ناچیز وہی فیانسے بیٹھا ہے جس کے لیے آپ تیار ہو کر گھر سے نکلی تھیں، مگر ہائے یہ ظالم سماج کہاں کسی کا سکون میں دیکھ سکتا ہے، وہ ڈرامائی انداز میں بولا تھا۔ اس جواب پر امید کی آنکھوں کے ساتھ منہ بھی تھوڑا سا کھلا تھا، جسے دیکھتے منظر نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ تو وہ آپ تھے؟ امید کے دماغ میں منصور کی باتیں آنا شروع ہو گئیں۔ کچھ پل لگے تھے اسے سمجھنے میں کہ وہ کڈنیپ کرنے والا بوڑھا شخص
کیوں منظر کو اپنا بیٹا کہہ رہا تھا؟ تو وہ کوئی اور نہیں منظر کا باپ تھا۔ وہ تانے بانے ملاتے کافی کچھ سمجھ چکی تھی۔ اس نے اپنا سر ہاتھوں پر گرایا، پھر جلدی سے بالوں کو چھوا۔ مگر یہ کیا؟ اس کے بال؟ اس کے دماغ میں پھر سے وہ ظالم انسان آ گیا جس نے اس کے بالوں کو درندگی سے کاٹا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ بھری آنکھوں سے اس نے منظر کو دیکھا تھا۔ منظر کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس کی نظریں امید سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ امید کو اپنے بالوں کو آگے پیچھے چھوتے دیکھ اس نے اپنی مٹھیاں بھیجی۔ اس کا باپ سامنے ہوتا تو وہ ایک بار پھر اسے اذیت دے کر مارتا۔ وہ امید کی تکلیف اچھے سے محسوس کر پا رہا تھا۔ پلیز مجھے گھر جانا ہے، وہ بمشکل اپنے آنسوؤں کو کنٹرول کرتی لرزتے ہونٹوں سے بولی۔ اوکے ٹھیک ہے، میں تمہیں لے چلتا ہوں، مگر ایک شرط پر۔ تمہیں پہلے کھانا کھانا ہوگا، ٹھیک ہے؟ پھر ہی میں تمہیں لے کے جا سکتا ہوں۔ مجھے بھوک نہیں ہے، پلیز۔ میں جانتا ہوں، مگر دیکھو نا، اگر یہ سب نہ ہوا ہوتا تو بھی ہم لنچ کے لیے ہی مل رہے تھے نا۔ تو بس اب ہم لنچ کے بجائے ڈنر کر لیتے ہیں۔ ویسے بھی میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا اور میں جانتا ہوں تم بھی کافی ویک فیل کر رہی ہو۔ اچھا سا ڈنر کرتے ہیں، پھر میں تمہیں خود گھر چھوڑ آؤں گا۔ وہ ماحول کے تناؤ کو کم کرنے کے لیے ہلکے پھلکے انداز میں بول رہا تھا۔ امید جانتی تھی کہ وہ جتنا انکار کرے گی اتنا ہی وقت لگے گا، تو بہتر تھا وہ کچھ کھا لیتی اور جلدی اپنے موم ڈیڈ سے مل پاتی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دیٹس لائک اے گڈ گرل۔ اس کے ہاں میں جواب پر وہ ہلکے سے فنگر سے اس کی گال کو چھوتا بولا۔ منظر کی اس انداز پر امید کے گال سرخ ہوئے تھے۔ ٹیبل پر پڑے موبائل کی وائبریشن نے منظر کو متوجہ کیا۔ تم جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ، میں تب تک ڈنر لگواتا ہوں۔ میں ملازمہ کو بھیجتا ہوں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو وہ مدد کر دے گی۔ آنے والی کال پر مرزا مبین کا نام دیکھتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ فی الحال وہ امید کو نہیں بتانا چاہتا تھا اس کے موم ڈیڈ کا۔ امید کے اس بات میں سر ہلانے پر وہ ایک مسکراہٹ اسے دیتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ منظر، میری بیٹی؟ کال پک ہوتے ہی مرزا مبین کی ڈری سی آواز سنتے وہ آدھی بات کاٹ گیا۔ آپ کی بیٹی ٹھیک ہے اور بالکل محفوظ ہے۔ اس وقت وہ میرے گھر پر موجود میرے کمرے میں فریش ہو رہی ہے۔ اس نے اپنے کمرے کا ذکر اپنا حق جتانے کے لیے کیا تھا، جسے مرزا مبین اچھے سے سمجھ چکے تھے۔ اس کے بعد ہم ڈنر کریں گے اور پھر میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اسے کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ مرزا مبین کو ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اگلے 24 گھنٹوں میں بالکل ٹھیک ٹھاک آپ کے پاس ہوگی، مگر ابھی تو 12 گھنٹے بھی نہیں ہوئے۔ یقیناً وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھہر ٹھہر کے بولتا انہیں جواب دے رہا تھا۔ کیا میں امید سے بات کر سکتا ہوں؟ آخر وہ باپ تھے، کیسے بات کیے یا دیکھے بغیر پرسکون ہو سکتے تھے؟ سوری، میں آپ کی بات نہیں کروا سکتا۔ وہ بھی آپ کے پاس آنے کی ضد کر رہی تھی، مگر فی الحال میں اس سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اسے کچھ کھلانا چاہتا ہوں۔ کافی ویک ہے وہ اس سب کے بعد۔ ڈنر کے بعد میں اسے لے آؤں گا۔ جہاں آپ نے اتنا صبر کیا ہے، مزید تھوڑا کر لیں۔ مرزا مبین کو اس کی آواز میں ایک عجیب سی سختی، رعب اور حق محسوس ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مان گئے۔ آخر وہ اس وقت کر بھی کیا سکتے تھے؟ اسی لیے خاموشی اور صبر سے انتظار کرنا ہی آخری آپشن تھا۔ میری بیٹی ابھی تک کیوں نہیں آئی مبین؟ رات ہو گئی ہے اب تو۔ آپ کچھ کرتے کیوں نہیں؟ کیا فائدہ ہماری دولت کا، پاور کا، جب ہم اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، نہ اسے ڈھونڈ سکتے ہیں؟ بیگم کلثوم جب سے ہوش میں آئی تھی مسلسل پینک کر رہی تھی۔ مرزا مبین کئی بار سمجھا چکے تھے
کہ بس تھوڑا سا انتظار اور پھر امید آ جائے گی، مگر وہ سمجھنے کے بجائے اب غصہ کرنے لگ گئی تھیں، جس کے بعد مرزا مبین نے فیصلہ لیا کہ وہ اب مزید تسلی دینے کے بجائے انہیں سچ ہی بتائیں گے، وہ سچ جس کے لیے وہ پچھلے 3 گھنٹوں سے سوچ رہے تھے کہ وہ بتائیں یا نہ۔ امید کہاں پر ہے، کدھر ہے، کیوں ہے، اور جو بھی انہوں نے کال پر سنا تھا، کیونکہ اگر امید کو یہاں سے دور بھیجنا تھا تو بیگم کلثوم کو سچ بتانا ضروری تھا، تبھی وہ خود کو ذہنی طور پر مضبوط کر سکتی تھی۔ اس کے بعد وہ ایک ایک کر کے ساری باتیں اپنی بیوی کو بتاتے چلے گئے۔ امید ٹیبل پر گمسم بیٹھی تھی، منظر سربراہی کرسی پر بیٹھا اس کو دیکھ رہا تھا، جو کچھ بھی کھانے کے بجائے بس نائف اینڈ فورک کو پکڑے بیٹھی تھی۔ فریش ہونے کے بعد اس نے دوبارہ وہی لباس زیب تن کیا، مگر ساتھ میں ایک شال بھی کندھوں پر پھیلا کر اوڑھ لی تھی۔ جو بھی تھا وہ اس طرح کسی کے لباس میں کمفرٹیبل نہیں تھی، جس طرح اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی وہ بیٹھی تھی، اس سے ظاہر تھا وہ کافی مضبوط تھی، جیسے یہ سب اس کے دماغ نے جلد قبول کر لیا تھا۔ امید، منظر نے اسے مخاطب کیا، مگر وہ سن نہیں رہی تھی۔ امید، وہ اپنی آواز کو تھوڑا اونچا کرتے بولا، مگر ہنوز وہ اپنی سوچوں میں اسی پوزیشن میں بیٹھی رہی۔ اس بار منظر نے اس کو پکارتے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا، جس پر وہ چونکتے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کی گرفت سے نکالتی اس کی طرف مڑی۔ کھانا کھاؤ، ایسے پریشان ہونے سے سب بدل تو نہیں جائے گا، یا بھوکا رہنے سے جو سب ہوا وہ سب مٹ جائے گا۔ نو امید، تمہیں خود کو مضبوط بنانا ہوگا۔ ایسے کئی حادثات ہماری زندگی کا حصہ ہوتے ہیں جو ہمیں سکھاتے ہیں، مضبوط بناتے ہیں۔ میں جانتا ہوں یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، مگر ناممکن بھی تو نہیں ہے۔ منظر کو اس کی غائب دماغی ڈسٹرب کر رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، اور یہ کوئی پہلا حادثہ نہیں ہے جو میری زندگی میں ہوا ہے۔ بچپن سے ہی کئی حادثات میری زندگی میں رونما ہو چکے ہیں۔ اب تو لگتا ہے کہ کچھ دن زندگی نارمل رہے تو وہ ایک حادثہ ہے۔ وہ اس کی باتوں کے جواب میں تلخ ہوتی بولی۔ اس کے جواب نے منظر کو چونکا دیا تھا۔ یہ سب جلدی قبول کر پانے کی وجہ یہ تھی کہ یہ سب پہلے بھی وہ فیس کر چکی تھی، مگر کب؟ منظر کے ذہن میں سوال اٹھے تھے۔ کیا میں جان سکتا ہوں ان حادثات کے بارے میں؟ امید، میں جانتا ہوں وہ سب شیئر کرنا آسان نہیں ہوگا، اس نے اپنی بات جاری رکھی، مگر اس سے شاید تمہیں اچھا لگے۔ حادثات کو شیئر کرنا اچھا لگ سکتا ہے؟ کیا آپ اپنی زندگی میں ہوئے حادثات کو کسی سے بیان کرتے خوشی محسوس کر سکتے ہیں؟ وہ اس کی باتوں کو اپنے انداز میں لیتی قدرے غصے میں بولی۔ منظر اس کی عقل پر افسوس کرتے خاموش ہوا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا امید، میں چاہتا ہوں تم وہ سب شیئر کرو تاکہ وہ سب تمہارے دماغ سے نکل جائے۔ آئی ایم سوری، مگر میں اپنی کسی بھی تلخ یاد کو فی الوقت یاد کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ وہ چاہ کر بھی منظر کی نرم گوئی کے باوجود اپنا تلخ انداز کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی۔ منظر کچھ بھی نہ بولا، وہ صحیح تھی۔ ابھی تو وہ ایک حادثے سے بچ کر آئی تھی اور وہ اس سے پرانی تکالیف کا سوال کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم کھانا کھاؤ، جب تمہیں اچھا لگے اور تم مجھ سے شیئر کرنا چاہو تو میں ہمیشہ موجود رہوں گا، اس نے مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھتے کہا۔ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے، وہ اس کی باتوں کو اگنور کرتی بولی۔ میں ہمتن گوش ہوں، وہ تو چاہتا ہی یہ تھا امید اس سے بات کرے۔ آپ نے مجھ سے سب کیوں چھپایا؟ کیا چھپایا؟ وہ ڈرنک کا سپ لیتے بولا۔ کھانا تو وہ کھا نہیں رہی تھی، اس لیے منظر نے بھی کھانا چھوڑ دیا تھا۔ یہی کہ میرا فیانسے کوئی اور نہیں بلکہ آپ ہیں۔ منظر اس سوال پر مسکرایا۔ پہلے تو مجھے بھی نہیں پتا تھا
کہ وہ ملکہ جو خود مجھ تک چل کر آئی وہ کسی اور کی نہیں بلکہ میری ہی ملکہ ہے، مگر جب پتہ چلا تو صحیح وقت کا انتظار کیا۔ آپ کے مطابق وہ صحیح وقت کب آنا تھا؟ جب ہماری شادی ہو چکی ہوتی؟ وہ اس کی بات کاٹتی بولی، نہیں، میں نے آج لنچ اسی لیے پلان کیا تھا تاکہ تمہیں سب خود بتا سکوں، مگر یہ سب ہو گیا اور سارا پلان خراب ہو گیا۔ وہ تھوڑا اداس سا نظر آیا امید کو۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں کہاں ہوں یا آپ کے فادر نے مجھے کڈنیپ کیا ہے؟ اس نے اپنی ذہن میں کب سے اٹھتا سوال پوچھا۔ وہ شخص برائے نام میرا باپ تھا۔ اپنے باپ کے ذکر سے اس کے جبڑے تن گئے، جسے امید نے اچھے سے محسوس کیا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ کنفیوز ہوئی۔ میں تمہیں اپنے بارے میں سب بتانا چاہتا تھا امید، اسی لیے آج کا لنچ میرے لیے بہت خاص تھا۔ میں تم سے کچھ بھی نہیں چھپانا چاہتا تھا۔ یہ نیا رشتہ میرے لیے بہت اہم ہے، اتنا اہم کہ جب تمہارے کڈنیپ ہونے کا پتہ چلا تو میری سانسیں بھی اس پل کو رکی تھیں۔ میں بہت مضبوط رہا ہوں، شروع سے جو چاہا پا لیا، جو سوچا کر دکھایا، مگر اس لمحے نے مجھے کمزور اور بے بس محسوس کروایا تھا۔ تم سمجھ سکتی ہو کسی انسان کا بے حد اختیارات رکھتے ہوئے بھی خود کو بے بس محسوس کرنا؟ جیسے پلک جھپکنے کی دیری اور سب ختم۔ شاید تم یہ سب نہیں سمجھ سکو گی۔ تم تکلیف میں تھی تو میں دوہری اذیت میں تھا۔ امید کی آنکھوں میں اپنے دوستوں کے چہرے گھوم گئے۔ وہ ان کو ان کی بے وفائی کی سزا دے سکتی تھی، مگر وہ بے بس تھی۔ دوستی کا رشتہ اس کے لیے بہت اہم تھا۔ ہاں، وہ منظر کی کیفیت کو شاید کچھ حد تک سمجھ سکتی تھی، کیونکہ کچھ وقت پہلے وہ بھی خود کو ایسے ہی بے بس محسوس کر رہی تھی۔ مگر جس چیز نے اسے کنفیوز کیا، منظر ایسی باتیں کیوں کر رہا تھا؟ وہ اس کے لیے خود کو کیوں بے بس محسوس کرے گا؟ وہ کب اس کے لیے اتنی اہم ہو گئی؟ ان کو ملے تو کچھ ہی وقت ہوا تھا۔ جب تمہیں وہاں اس کمرے میں تکلیف میں دیکھا تو میرے دل میں بھی درد کا نیا احساس جگا تھا۔ لگا تھا اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں شاید خود کو کچھ کر لوں گا۔ اس کی آواز کی شدت اور جذبات کی گہرائی امید پر آشکار ہوتے اسے حیران کر رہی تھی۔ منظر اس کی حیران صورت دیکھ ہلکا سا مسکرایا۔ جانتا ہوں تمہارے لیے یہ سب قبول کرنا آسان نہیں ہے، تمہیں وقت لگے گا سب سمجھنے میں تمہیں پورا وقت دوں گا، بس تم میرا ساتھ دینا۔ تم میرا ساتھ دو گی نا؟ وہ اس کی طرف لو دیتی نظروں سے دیکھتے بولا۔ میں کیسے؟ وہ گڑبڑاتی فوک اٹھاتی کھانے کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم میری زندگی کا ساتھی ہو، جسے میں نے نہیں وقت نے چنا، وہ بھی آج نہیں، سالوں پہلے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقیقی ساتھی بنیں۔ کیا تمہیں قبول ہے؟ امید اس طرح کی سچویشن اور ان سوالوں کے لیے فی الحال چاہ کر بھی نہیں سوچ پا رہی تھی، مگر منظر اسے جیسے جواب طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا، اسے جواب دینا ہی تھا۔ میری زندگی میں اپنے ڈیڈ کے علاوہ کوئی مرد نہیں رہا، وہ دھیرے سے سر جھکاتی بولی۔ میں نے دو ہی رشتے دیکھے، موم اور ڈیڈ۔ کہنے کو میرے دو بھائی بھی ہیں، مگر وہ رشتہ بھی کبھی میرے پاس نہیں رہا، تو میں اس کو بھی محسوس نہیں کر سکی۔ کئی بار خود پر اٹیک ہونے کی وجہ سے میرے موم ڈیڈ کی طرح میری ترجیحات میں بھی خود کی حفاظت تھی۔ کبھی اسکول بدلنا، شہر بدلنا، پہچان بدلنا، یہ سب نے مجھے کسی کے قریب ہونے ہی نہیں دیا۔ اس سب میں آپ میری زندگی میں آئے نہیں بلکہ میں خود لائی۔ آپ کے بارے میں میرے ذہن نے کبھی نہیں سوچا سوائے میری ضرورت کے وقت کے۔ اب جب مجھ پر یہ سب آشکار ہوا ہے تو تب بھی میں کچھ محسوس نہیں کر پا رہی۔ اگر آپ کو میرے موم ڈیڈ نے چنا ہے تو کچھ بہتر یہ سوچ کر چنا ہوگا، تو مجھے
ان کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہ پہلے تھا نہ اب ہے۔ منظر کے دل پر جیسے ٹھنڈے پانی کی برسات ہوئی تھی۔ وہ گمسم سی زندگی کی الجھنوں میں کھوئی ہوئی ملکہ کتنا خوبصورت بولتی تھی۔ منظر کی نظریں اس کی جھکی پلکوں، ہلتے لبوں سے ہوتے حرکات کرتے خوبصورت ہاتھوں پر گئی۔ وہ اس آڑھے ترچھے کٹے بالوں میں بھی مکمل لگ رہی تھی۔ ایک معصوم روح جس نے وقت کی تلخی کو بہت پہلے سے دیکھ لیا تھا، مگر پھر کسی خیال کے تخت منظر کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ اگر وہ تمہیں مجھ سے شادی کے لیے منع کریں تو تم کیا کرو گی؟ اس سوال پر امید کا سر اٹھا تھا۔ وہ آواز کی سختی کو محسوس کر سکتی تھی۔ منظر کے چہرے کی کچھ دیر پہلے والی نرمی بھی غائب تھی۔ اسے کچھ عجیب لگا۔ اگر انہوں نے چنا ہے آپ کو تو وہ منع کیوں کریں گے؟ اس نے کنفیوز ہوتے سوال کیا۔ تم بس یہ بتاؤ کہ اب اگر وہ کسی بھی وجہ سے منع کریں تو تم کیا کرو گی؟ وہ اس کا جواب دینے کے بجائے اپنا سوال ویسے ہی تاثرات کے ساتھ دہرا گیا۔ امید کچھ پل اسے دیکھتی رہی۔ اگر میرے موم ڈیڈ نے شادی طے کی ہے اور مجھے اعتراض نہیں ہے تو اگر وہ منع کرتے ہیں تب بھی مجھے اعتراض نہیں ہوگا، وہ مستحکم لہجے میں بولی۔ منظر کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں، اس کے جبڑے تنے تھے، لب بھینچے۔ وہ کچھ پل امید کو دیکھتے خاموش رہا، پھر اس بات میں سر ہلاتے مسکرا دیا۔ ہاں، وہ کیوں منع کریں گے بھلا؟ ویسے بھی تم میری ہو جسے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ نہ کسی میں ہمت ہے کہ وہ منظر کے حق پر نظر ڈالے۔ اس کے الفاظ سنتی وہ شاکڈ ہوئی تھی۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ بھی بہت پسند آئے گی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔